अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद उमैर और इलेक्शन सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे ज़िला ननकाना को। ज़िला ननकाना में जी कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की 4 सीटें हैं। 2018 में यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सूबाई असम्बली की 3 और कौमी असम्बली की 1 सीट जीती थी, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की 1-1 सीट जीती थी। अगर ओवरऑल बात की जाए ज़िला ननकाना की, तो यहाँ पर दोनों हलकों में 9 लाख से ज़ायद वोटर जो हैं वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मुख्तलिफ बरादरी हैं, जिनमें शेख हैं, जट हैं, अराई हैं, खरल हैं, राय बरादरी है और आगा बरादरी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर पीरी मरीदी का वोट बैंक भी है, सिख बरादरी का वोट बैंक है, वो भी यहाँ पर एक बड़ी तादाद में मौजूद है। तो सबसे पहले अब हम डिस्कस करेंगे जी इसका जो कौमी असम्बली का हल्का है NA 111। साल 2018 में इस हल्के का जो नंबर था वो NA 117 था और यहाँ से तब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बरजीस ताहिर जो हैं वो कामयाब हुए थे। बरजीस ताहिर साहब ने जी 71,000 प्लस वोट लिए थे। यहाँ से तारक बाजवा जो हैं ये आज़ाद उम्मीदवार थे, इन्होंने 69,000 प्लस वोट लिए थे। और चौधरी बिलाल अहमद विरक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर थे, इन्होंने 67,000 वोट यहाँ से लिए थे। तो अब जो है वो तारक महमूद बाजवा और चौधरी बिलाल विरक दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट चाहते थे, उम्मीदवार थे, लेकिन जो सिनेरियो बना कागजात नामजदगी मुस्तरद होने वाला और फिर जो पार्टी से अलग करवाया गया लोगों को मजबूत तहरीक इंसाफ के हवाले से, तो उसकी वजह से ये दोनों को फिर जो है वो ये इलेक्शन नहीं लड़ सके। और इस वक्त यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो अरशद शाही साहब हैं, लेकिन अरशद शाही साहब को दोनों की, बिलाल विरक की और तारक बाजवा की जो सपोर्ट है वो हासिल है। 2018 में बरजीस ताहिर की कामयाबी की वजह यही थी कि तारक महमूद बाजवा आज़ाद खड़े हो गए और टिकट जो था वो बिलाल विरक साहब के पास था। एक भरपूर इलेक्शन हुआ, लेकिन इस आपसी रिफ्ट की वजह से तकरीबन 1,38,39,000 वोट था इन दोनों का, बिलाल विरक का और तारक महमूद बाजवा का, और 72,000 के करीब जो थी वो जो है वो सीट निकालने में कामयाब हुए चौधरी बरजीस ताहिर। तो इस दफ़ा ये जो दोनों उम्मीदवार हैं वो PTI के जो उम्मीदवार हैं उसको सपोर्ट कर रहे हैं और एक भरपूर यहाँ पर इलेक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। बरजीस ताहिर साहब जो हैं इनकी सपोर्ट के लिए इस वक्त आज़ाद कश्मीर से जो जितनी नून लीग की कबीना थी या साबिक वज़ीर आज़म है राजा फ़ारूक हैदर, इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान से नून लीग के जो साबिक वज़ीर आला थे और चंद वज़रा के साथ वो हल्के में मौजूद हैं, वो बरजीस ताहिर साहब की जो कैंपेन है वो भरपूर तरीके से वहाँ पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो एंटी बरजीस ताहिर धड़े थे वो इस वक्त कौमी असम्बली के हल्के में वो जो है हमें इकट्ठे नज़र आते हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पर एक भरपूर इलेक्शन जो है वो देखने को मिलेगा। इसमें एक सूबाई असम्बली के जो हल्का है वहाँ पे एक मसला है तहरीक इंसाफ का, लेकिन कौमी असम्बली पे जो है वो हमें इत्तेहाद नज़र आता है और जो तीनों उम्मीदवार हैं वो अपनी कैंपेन चला रहे हैं भरपूर तरीके से। और बरजीस ताहिर साहब को यहाँ पर मुश्किलात का सामना है। पिछली दफ़ा भी वो आपसी जो रिफ्ट थी उसकी वजह से यहाँ से जीतने में कामयाब हुए थे। इस दफ़ा तारक महमूद बाजवा बहुत मजबूत उम्मीदवार थे, लेकिन उन्होंने 3 माह कबल जो है वो तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान किया था और जिसके बाद फिर जो है वो अरशद शाही साहब को जो है वो टिकट दिया गया। लेकिन अब जो बाजवा साहब हैं उनका जो बेटा है वो सूबाई असम्बली पे लड़ रहा है और बाजवा साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनकी सपोर्ट कर रहे हैं और उनकी कैंपेन चला रहे हैं। तो ग्राउंड रियलिटीज़, पॉपुलर वोट और जो धड़ों की सियासत है उसके हवाले से देखा जाए तो अरशद शाही साहब जो हैं वो एक अच्छी पोजीशन में यहाँ पर हमें नज़र आते हैं। चौधरी बरजीस ताहिर साहब के लिए जो जीतना है वो काफ़ी मुश्किल होगा यहाँ से, और तहरीक इंसाफ यहाँ से ये जो सीट है कौमी असम्बली की NA 111 वो निकाल सकती है। इसके साथ ही 2 सूबाई हल्के हैं, इसके एक है PP 132 और PP 133। अब PP 132 जो है यहाँ से तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो हैं अदनान अशरफ रामे, और नून लीग ने यहाँ से अपने साबका MPA मियाँ उजाज हुसैन भट्टी साहब को टिकट दिया है। लेकिन यहाँ से जो तारक महमूद बाजवा हैं, तारक बाजवा साहब के जो बेटे हैं बैरिस्टर सुल्तान तारक बाजवा, वो भी सूबाई असम्बली का PP 132 से जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। NA 111 का जी जो मजमूई हल्का है इसमें तहसील शाहकोट, सांगला हिल और वारबर्टन के जो इलाके हैं ये इसमें शामिल हैं और यहाँ से अब 3 उम्मीदवार और अच्छे उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में हैं। अदनान अशरफ रामे साहब भी हैं, लेकिन जो तारक बाजवा साहब हैं वो सूबाई असम्बली पे अपने बेटे की जो कैंपेन है वो चला रहे हैं। लेकिन जो उम्मीदवार हैं यहाँ से वो अदनान अशरफ
رامے صاحب ہیں اور میاں جاز حسین بٹی نون لیگ کے امیدوار ہیں۔ اگر 2018 کی بات کی جائے، اچھا چاروں صوبائی حلقے ننکانہ صاحب کے سوائے ایک حلقے کے جہاں سے تحریک انصاف کامیاب ہوئی تھی، اس کے علاوہ جو تینوں صوبائی حلقے ہیں ان میں جو وننگ مارجن ہے وہ 2018 میں 2000 سے زائد نہیں تھا۔ تمام تینوں حلقوں میں جو ووٹ کا مارجن تھا، تحریک انصاف کے ہارنے کا جو مارجن تھا وہ صرف 2000 تھا۔ تو بڑے کلوز جو ہے وہ تب بھی مقابلے ہوئے تھے اور اب بھی مقابلے ہوں گے۔ تو یہاں سے جی عدنان اشرف رامے، اعجاز حسین بٹی اور طارق باجوہ، سلطان طارق باجوہ جو ہیں امیدوار ہیں۔ اعجاز حسین بٹی صاحب نے جی 37,000 ووٹ لیا تھا، کامیاب ہوئے تھے، اور شازیہ چیمہ انڈیپینڈنٹ تھی، انہوں نے تقریباً 35,847 ووٹ لیے تھے، اور طارق سعید گمن صاحب پی ٹی آئی کے امیدوار تھے، انہوں نے 31,722 ووٹ لیے تھے۔ تو یہ سچویشن تھی، تب بھی ایک کلوز الیکشن ہوا تھا۔ اب بھی یہاں پر ایک اچھا الیکشن ہوگا، لیکن جو ہماری انفارمیشن ہے، رپورٹس ہیں کہ یہاں پر جو اصل مقابلہ ہے وہ میاں اعجاز حسین بٹی اور سلطان طارق باجوہ صاحب جو ہیں ان کے درمیان ہوگا۔ اگر نون لیگ یہاں سے جیتے گی تو اس کی وجہ یہ سپلٹ ہوگی کہ پی ٹی آئی کا کچھ ووٹ جو ہے وہ عدنان اشرف رامے صاحب کو جائے گا اور کچھ جو ووٹ ہے وہ سلطان طارق باجوہ کو جائے گا، کیونکہ ایم این اے کی جو کمپین وہ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے، اور وہ گزشتہ 2-3 سال سے انہوں نے تحریک انصاف کو جوائن کیا ہوا تھا، ایک اچھے لیڈر ہیں، ان کی کمپین بہت اچھی تھی اور وہ بڑے مضبوط امیدوار تھے، تو تحریک انصاف کے دڑے بھی ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو ان کو پی ٹی آئی کا ووٹ بھی پڑے گا، اپنا ذاتی ووٹ بینک بھی ہے، برادری کا ووٹ بینک بھی ہے۔ تو یہاں پی ٹی آئی کی جو ہے وہ رفٹ موجود ہے، لیکن جو مقابلہ ہے وہ میاں اعجاز حسین بٹی اور بیرسٹر سلطان طارق باجوہ کے درمیان ہوگا، اور ان دونوں کے درمیان ایک بھرپور مقابلہ ہوگا۔ کسی کی جو ون ہے وہ پریڈکٹ کرنا جو ہے وہ مشکل ہے۔ اس کے بعد یہ اگلا صوبائی حلقہ ہے اسی قومی اسمبلی کے نیچے، وہ ہے پی پی 133۔ 2018 میں اس کا نمبر تھا پی پی 132۔ یہاں سے پاکستان تحریک انصاف نے یہ واحد صوبائی اسمبلی کی سیٹ تھی جو جیتی تھی ننکانہ صاحب سے۔ یہاں سے محمد عاطف صاحب جو تھے یہ کامیاب ہوئے تھے، اور انہوں نے نون لیگ کے ایک سٹالوارٹ یا کہہ سکتے مضبوط امیدوار جو تھے رانا محمد ارشد، ان کو شکست دی تھی۔ اور یہ واحد حلقہ تھا ننکانہ میں جہاں پر جو صوبائی اسمبلی پہ جو مارجن تھا وہ 6,000 سے زائد تھا، نہیں تو تینوں سیٹوں پہ جو مارجن تھا وہ 2,1500 کے قریب جو تھا۔ تو 2018 میں جی عاطف صاحب نے 48,000 پلس ووٹ لیے تھے، اور رانا محمد ارشد صاحب نے یہاں سے 41,000 جو ووٹ ہیں وہ لیے تھے۔ اور 2024 میں اب ان دونوں کا ہی آپس میں مقابلہ ہے، تیسرا کوئی مضبوط امیدوار جو جیتنے کی پوزیشن میں ہو وہ یہاں سے میدان میں نہیں ہے۔ تو رانا محمد ارشد اور سابقہ جو ایم پی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے محمد عاطف صاحب، ان میں ایک اچھا مقابلہ یہاں پہ ہوگا۔ یہ واربرٹن اور ننکانہ جو تحصیل ہے اس کے کچھ علاقے اس صوبائی حلقے میں شامل ہیں، لیکن یہاں سے بھی جو محمد عاطف صاحب ہیں تحریک انصاف کے سابقہ ایم پی اے ہیں، ان کی جو پوزیشن ہے وہ مضبوط بتائی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہاں پر کچھ تحریک انصاف کے کام بھی ہیں۔ اعجاز شاہ صاحب کیونکہ وزیر داخلہ رہے گزشتہ دور میں، وہ ایم این اے منتخب ہوئے پہلی دفعہ، اس سے پہلے وہ ہارتے رہے، شزرہ منصب سے آ رہے، اور شزرہ منصب کے جو والد تھے ان سے بھی ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ننکانہ کو جو ضلع بنانے کا کریڈٹ ہے وہ اعجاز شاہ صاحب کے پاس ہے، انہوں نے اس کو ضلع بنوایا۔ اس کے علاوہ یہاں پر جو گرو نانک یونیورسٹی ہے، یہ جو رانا تنویر صاحب ہیں وہ اس کو منظوری جو تھی وہ مرید کے میں لے گئے تھے کہ یہ مرید کے میں یہ یونیورسٹی بنے گی، تاہم اعجاز شاہ صاحب نے اپنے حلقے کے لیے بھرپور کام کیا، اور یہ جو یونیورسٹی تھی انہوں نے پھر ننکانہ صاحب میں منظور کروائی، عمران خان صاحب نے اس کی منظوری دی، اس کا افتتاح ہوا، اور اس کی جو تعمیر ہوئی وہ پھر تحریک انصاف کے دور میں ہی شروع ہوئی۔ تو یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے اعجاز شاہ صاحب کا، جس کی وجہ سے کیونکہ ننکانہ کا کچھ جو ایریا ہے، شہری ایریا، وہ اس میں بھی لگتا ہے، اور پاپولر ووٹ بینک کی وجہ سے، اور جو گزشتہ الیکشن جیتا تھا وہ بھی ایک بڑی لیڈ سے جیتا تھا، اس وقت بھی یہاں پر ارائیں برادری بھی بڑی تعداد میں ہے، اور اوورآل جو سچویشن ہے وہ عاطف صاحب کی یہاں پر گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق جو ہے وہ کافی بہتر بتائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد جی اب اگلا حلقہ ہے ہمارا این اے 112۔ این اے 112 جی یہ ننکانہ سٹی ہے، بچے کی اور مانگٹا والا کا جو علاقہ ہے یہ اس میں شامل ہے۔ اس میں رائے برادری ہے، ارائیں برادری ہے، لیکن جو رائے برادری ہے وہ کافی زیادہ تعداد میں ہے۔ ننکانہ میں جی تحریک لبیک پاکستان کا جو ووٹ بینک ہے وہ بھی بڑی تعداد میں موجود ہے۔ رانا افضال حسین صاحب نے گزشتہ دفعہ یہاں سے الیکشن لڑا تھا،
اور انہوں نے 50,000 کے قریب یہاں سے ووٹ لیے تھے. تو ٹی ایل پی کا بھی اس ایریے میں خاص طور پہ این اے 112 میں ایک اچھا خاصا جو ووٹ بینک ہے وہ موجود ہے. یہاں سے جی اس دفعہ پھر 2018 کی اگر بات کی جائے تو یہاں سے اعجاز شاہ صاحب جو تھے وہ کامیاب ہوئے تھے. اعجاز شاہ صاحب نے یہاں سے تقریباً 64,000 ووٹ لیے تھے اور شزرہ منصب نے 61,000 ووٹ یہاں سے لیے تھے اور افضال حسین رضوی صاحب نے 49,000 یہاں سے ووٹ لیے تھے. تو ٹی ایل پی کا ایک بڑا ووٹ بینک تھا 2018 میں. اس کے بعد یہاں پر قومی اسمبلی پہ ضمنی انتخابات بھی ہوئے جب پاکستان تحریک انصاف نے قومی اسمبلی سے استعفے دیے. اس کے بعد پنجاب میں، کے پی میں اور سندھ کے کچھ قومی اسمبلی کے حلقوں پہ ضمنی انتخابات ہوئے اور یہ تمام ضمنی انتخابات عمران خان صاحب نے خود لڑے تھے. وہ تمام حلقوں سے وہی امیدوار تھے. تو یہاں پر جب پھر الیکشن ہوا تو پہلے جو مارجن تھا وہ تقریباً 2,2500 کے قریب تھا، لیکن جب عمران خان صاحب یہاں سے لڑے تو تحریک انصاف نے یہاں سے 90,000 ووٹ لیا. تو تقریباً ووٹ بینک میں 18,000 کا اضافہ ہوا. اور جو شزرہ منصب صاحبہ تھی انہوں نے تقریباً یہاں سے 78,000 ووٹ جو ہے وہ لیے تھے اور افضال حسین رضوی صاحب کا ووٹ بینک کم ہوا تھا، ان کو جو ہے وہ 24,630 ووٹ ملے تھے. 2024 کی اگر بات کی جائے اب تو یہاں پر جو ایک سے زائد امیدوار اور بلکہ 5 امیدوار یہاں سے اس وقت میدان میں ہیں، جن میں سے 3 جو امیدوار ہیں وہ کافی بہتر ہیں. شزرہ منصب صاحب جی نون لیگ کی جانب سے، کھرل برادری، یہ رانا تنویر کی بھی رشتہ دار ہیں جو سابق وفاقی وزیر ہیں. اعجاز احمد شاہ سابق وفاقی وزیر ہیں، ننکانہ کو ضلع بنوایا، یونیورسٹی لے کے آئے اور بھرپور طریقے سے لے کے آئے کہ مریدکے میں اس کی منظوری جا چکی تھی، لیکن یہ انہوں نے عمران خان صاحب سے خود جو ہے اپنی ذاتی ایفرٹ سے گرو نانک یونیورسٹی جو تھی اس کو لے کے آئے ننکانہ میں. یہاں سے پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں، اچھے امیدوار ہیں. شاہ جہان بھٹی صاحب یہ سابقہ ایم پی ہیں، ان کے والد اور جو انکل ہیں وہ بھی متعدد دفعہ یہاں سے رکن اسمبلی جو ہیں وہ منتخب ہوتے رہے ہیں. یہ تیسرے امیدوار ہیں. اس کے علاوہ سعید ظفر پڑیار صاحب یہاں سے آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں اور رائے فیصل رشید صاحب جو ہیں وہ یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں. اب شزرہ منصب صاحب کو جو 2-3 مشکلات کا یہاں سے سامنا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کی رائے برادری یا کھل برادری ہے اس کے جو امیدوار ہیں وہ یہاں سے میدان میں ہیں اور وہ ان کو جتنا بھی ووٹ پڑنا ہے وہ کھل برادری یا رائے برادری کا پڑنا ہے، جس کا جو الٹیمیٹ نقصان ہوگا وہ شزرہ منصب صاحبہ کو ہوگا. اب شاہ جہاں بھٹی صاحب کی بات کی جائے یا رائے فیصل رشید کی بات کی جائے تو ان دونوں نے جتنا ووٹ بھی لینا ہے، 10,000 لیں، 15,000 لیں، 20,000 لیں، 25,000 ووٹ لیں، تو یہ جو ووٹ بینک ہوگا الٹیمیٹ اس کا جو نقصان ہے وہ یہاں پر شزرہ منصب صاحبہ کو جو ہے وہ پہنچے گا. اگر اعجاز احمد شاہ صاحب کی بات کی جائے تو یہاں سے جو کئی چکوب تھے جو کہ پہلے نون لیگ کو سپورٹ کر رہے تھے، رائے سلیم کھل صاحب ہیں چک نمبر 6 سے، بڑا گاؤں ہے، بڑا ووٹ بینک ہے، انہوں نے بھی اعجاز شاہ صاحب کی جو سپورٹ ہے اس کا اعلان کیا ہے. یہاں سے سابقہ ناظم ہے نواز چدڑ صاحب، انہوں نے بھی اعجاز شاہ صاحب کی سپورٹ کا اعلان کیا ہے. یہ پہلے جو ہے وہ نون لیگ کی جو ہے وہ کمپین کرتے تھے یا ان کو سپورٹ کرتے تھے، تو اب اس دفعہ انہوں نے اعجاز شاہ صاحب کی جو سپورٹ ہے اس کا اعلان کیا ہے. تو یہاں پر ایک جو ہے وہ کلوز مقابلہ ہوگا، لیکن جو اوورآل صورتحال ہے دڑوں کی ننکانہ سٹی میں تحریک انصاف کے پاپولر ووٹ کی اور اعجاز شاہ صاحب کے جو کام ہے اس ضلع کے لیے، ضلع بنوانے کے والے سے، کیونکہ بہت چھوٹا سا ضلع ہے، 2 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں اور پھر وہ یہاں پہ یونیورسٹی لے کے آئے، تو اس کی وجہ سے اور پاپولر سپورٹ ان کی ہے. اور تحریک انصاف نے جو کرتارپور کا جو راہداری ہے وہ کھلوائی، اس کی وجہ سے جو سکھ برادری ہے اس کی جو سپورٹ ہے وہ بھی پہلے سے زیادہ جو ہے وہ تحریک انصاف کو یہاں پر حاصل ہے. تو یہ مجموعی فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے اعجاز شاہ صاحب جو ہیں وہ یہاں سے ہمیں پریویل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ان کی سچویشن جو ہے وہ بہتر ہے اور وہ کمپین بھی یہاں پر بھرپور چلا رہے ہیں، بھرپور طریقے سے ان کی جو کمپین ہے وہ ہمیں دیہاتوں میں بھی نظر آتی ہے، شہروں میں بھی، سوشل میڈیا پہ بھی، تو وہ ایکٹیولی جو ان کی کمپین ہے وہ یہاں سے چل رہی ہے. اس کے بعد جی یہاں پر اگلا صوبائی اسمبلی کا حلقہ ہے این اے 112 کا پہلا حلقہ ہے پی پی 134، سابقہ نمبر تھا اس کا 133. اس میں جی ننکانہ اور مانگٹا والا کا جو علاقہ ہے یہ شامل ہے. یہاں سے نون لیگ کے مہر کاشف صاحب جو ہیں وہ کامیاب ہوئے تھے 2018 میں. مہر کاشف صاحب نے جی 26,419 ووٹ لیے تھے اور جو تحریک انصاف کے امیدوار تھے شاہد منظور، انہوں نے 24,057 ووٹ لیے تھے. تو پھر وہی مارجن جو ہے وہ 2,000 کے قریب ہے، بہت کم مارجن کے ساتھ جو ہے وہ یہاں سے نون لیگ جیتی تھی.
یہاں پر پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں سید ابرار حسین شاہ، پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک تو نہیں لیکن ان کا جو ذاتی حیثیت پہ ووٹ بینک ہے وہ یہاں پر کافی ہے. انہوں نے گزشتہ دفعہ 22,867 ووٹ جو ہیں وہ لیے تھے اور یہ ایک بہترین امیدوار ہے. یہاں پر جو مقابلہ ہے اب وہ شاہد منظور صاحب کے جو بیٹے ہیں وہ پہلا الیکشن لڑ رہے ہیں، لیکن شاہد منظور گل صاحب جو ہیں وہ یہاں سے MNA رہ چکے ہیں، MP رہ چکے ہیں. تو ایک سیاسی خاندان کے ساتھ تعلق جو ہے برسٹل سہیر منظور گل صاحب کا، اور بہترین کمپین ان کی جاری ہے. انڈیپینڈنٹ یہاں سے ایک امیدوار تھے استفا علی جٹ، اور وہ بھی ان کے حق میں دستبردار ہو گئے ہیں. مہر کاشف صاحب، سہیل منظور گل اور سید ابرار شاہ، تینوں کے درمیان بھرپور مقابلہ ہے. ابرار شاہ صاحب ایک اچھے امیدوار ہیں، پہلے بھی ووٹ بینک دیے تھے اور ان کی اب بھی PR ہے، لوگوں سے ملتے جلتے ہیں، حلقے میں اپنی جو سیاست ہے وہ بھرپور طریقے سے چلا رہے ہیں. تو PP 134 جو ہے یہاں سے بھی ہم پریڈکٹ نہیں کر رہے کسی کی بھی ون. تینوں اچھے امیدوار ہیں، تینوں کی کمپین اچھی ہے، تو تینوں میں سے کوئی بھی جو ہے وہ پریویل یہاں سے کر سکتا ہے، کوئی بھی جو ہے وہ یہاں سے جو ہے الیکشن جیت سکتا ہے. اس کے بعد یہ آج کا آخری اور صوبائی حلقہ ہے PP 135. اس میں جو ہے بڑا گھر سید والا کا جو علاقہ ہے وہ شامل ہے. یہاں پر جو بڑی برادری ہیں، آغا برادری ہے، راجپوت ہے، رائے برادری یہاں پر بیٹھی ہے. تو یہاں پر بھی جو گزشتہ الیکشن تھا 2018 میں PTI کی رفٹ کی وجہ سے یہاں سے نون لیگ جو تھی، آغا علی حیدر صاحب کامیاب ہوئے تھے 28,000 ووٹ لے کے. رائے محمد اسلم خان صاحب تھے، یہ PTI کے امیدوار تھے، انہوں نے 26,000 ووٹ لیا تھا. اور جمیل حسن گڈ صاحب، انہوں نے تقریباً 19,000 کے قریب جو ہے وہ ووٹ لیا تھا. یہ آزاد امیدوار تھے تب، لیکن اس دفعہ رانا جمیل حسن گڈ صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں. متعدد دفعہ یہ گرفتار ہوئے، بلکہ ان کی کہانی عجیب ہے. ان کو خود RO نے اپنے دفتر میں کال کر کے بلایا کہ آپ کے دستخط ہونے ہیں، اور جب یہ دستخط کرنے پہنچے تو RO صاحب نے ان کو پولیس کے ہاتھوں گرفتار کروا دیا. اور اس کی ویڈیو بھی سامنے آئی جس میں جو RO صاحب تھے انہوں نے اعتراف کیا کہ ہاں جی میں نے کیا ہے، جو کرنا ہے جو ہے نا تو وہ آپ کر لیں. یہاں سے رائے ولید شاہ صاحب بھی الیکشن لڑ رہے ہیں پیپلز پارٹی کی جانب سے، لیکن وہ ایک مضبوط امیدوار نہیں ہے. جو اصل مقابلہ ہے وہ آغا حیدر علی خان جو سابقہ MP ہیں ان میں، اور رانا جمیل حسن گڈ صاحب جو ہیں ان میں ہوگا. گڈ صاحب کی جو کمپین ہے، گڈ خان صاحب کے نام سے بھی یہ جانے جاتے ہیں، رانا جمیل حسن بھی، تو ان کی کمپین جو ہے وہ بڑی بہتر ہے، اور ان کا جو پینل ہے وہ بڑا مضبوط ہے اپنا اعجاز شاہ صاحب کے ساتھ. تو بھرپور ایک جو رفت تھی وہ ختم ہو چکی ہے. جو سابقہ امیدوار تھے وہ بھی خاموش ہیں، لیکن سپورٹ وہ تحریک انصاف کو ہی کر رہے ہیں. تو یہاں سے جو ہے وہ رانا جمیل حسن صاحب ایک کمفرٹیبل پوزیشن میں ہیں، اور ایک بہتر لیڈ کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر ہمیں آگے نظر آتے ہیں. جو ہمیں انفارمیشن ملی ہے گراؤنڈ سے، جو رپورٹس ہیں، مختلف لوگوں سے ہماری بات چیت ہوئی ہے. تو اگر اب ہم ڈسکشن کو کلوز کریں ضلع ننکانہ کے حوالے سے، تو دونوں سیٹوں پر جو ہے وہ تحریک انصاف بہت زیادہ آگے نہیں ہے. دونوں حلقوں میں اچھا مقابلہ ہوگا، لیکن تحریک انصاف دونوں حلقوں میں قدرے بہتر پوزیشن میں موجود ہے اور وننگ پوزیشن میں موجود ہے. ابھی تک جو ہے وہ دونوں قومی اسمبلی پر ہمیں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آگے نظر آتی ہے. اس کے علاوہ جی 4 صوبائی حلقے ہیں. 4 صوبائی حلقوں میں جو ہے ایک پہ کڑا مقابلہ ہوگا. ایک میں مقابلہ نون لیگ اور جو آزاد امیدوار ہیں برسٹر سلطان باجوہ، وہاں جو ہے وہ آزاد امیدوار اور نون لیگ کا مقابلہ ہوگا. ایک پہ تحریک انصاف، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا اچھا مقابلہ ہوگا. اور 2 صوبائی حلقے جو ہیں محمد عاطف صاحب والا اور رانا جمیل حسن گڈ خان والا، یہاں سے تحریک انصاف جو ہے وہ وننگ پوزیشن میں ہے. اور جو باقی 2 جو صوبائی حلقے ہیں وہاں پر جو ہے وہ کڑا مقابلہ ہوگا. کسی کی جو ون ہے وہ پریڈکٹ نہیں کی جا سکتی. تو یہ جی آج کا ہمارا حلقہ تھا ضلع ننکانہ، جس کی اب ڈسکشن کلوز ہوئی. کل اب ہم انشاءاللہ جی ضلع اوکاڑہ کو ڈسکس کریں گے کہ ضلع اوکاڑہ میں کون سی پارٹی آ گیا ہے، کیونکہ یہ وہ ضلع ہے جہاں سے تحریک انصاف 2013-2018 میں کوئی سیٹ نہیں جیت سکی تھی، لیکن اس دفعہ وہاں پہ بھی حالات جو ہیں وہ تبدیل ہیں. تو کل اب ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے ضلع اوکاڑہ کو کہ وہاں پر کیا پوزیشن ہے، کون سی پارٹی آگے ہے. اور 7 تاریخ کو ہم تقریباً 13 سے 14 ڈسٹرکٹس جو ہیں وہ کور کر چکے ہوں گے. 7 تاریخ کو انشاءاللہ ہم نے جتنی ڈسٹرکٹس کور کی ہیں اس کا اوور ویو آپ کو دیں گے کہ ان ڈسٹرکٹس میں قومی اسمبلی کی کتنی سیٹیں ہیں، نیشنل اسمبلی کی کتنی سیٹیں ہیں، صوبائی سیٹیں کتنی ہیں، آزاد امیدوار کتنے جیتیں گے، تحریک انصاف کتنی سیٹیں لے گی اور نون لیگ کتنی سیٹیں لیں گی. تو اوور آل ویو جو ہے وہ اب ہم انشاءاللہ ان تمام ڈسٹرکٹس کا جو ہے
وہ 7 تاریخ کو پیش کریں گے۔ تو اگر آپ کو ہمارے ولاگز پسند آ رہے ہیں، ڈسٹرکٹ ریویوز پسند آ رہے ہیں، تو چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ جو آپ کے پاس نئی ویڈیوز ہیں اور انفارمیشن ہے ڈسٹرکٹس کے حوالے سے، اضلاع کے حوالے سے اور 7 تاریخ کے حوالے سے خصوصی طور پر اوور آل ویو جو ہم پیش کریں گے، تو اس کے لیے چینل کو جو اگر آپ کو ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ضرور سبسکرائب کریے۔ تو کل انشاءاللہ ضلع اوکاڑا کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گے، تب تک اللہ نگہبان۔